अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर इंस व जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने ज़िंदगी के माखूज़ साल को अल्लाह की रज़ा पाने के लिए खर्च कर रहे होंगे। अल्लाह करीम हमारी इन कोशिशों को अपनी राह में कबूल फ़रमाए और अल्लाह करीम हमारी दुनिया और आखिरत को कामयाब कर दे और हमसे ऐसे कदम उठवाए जो उसे पसंद हों, जो उसकी रज़ा के मंजिलों पर रस्तों पर चलने वाले और पहुँचने वाले हों। अल्लाह करीम हमें कोशिश की तौफ़ीक दे और हमारी कोशिशों को कबूल फ़रमाए। कुरान के कुछ असलूब हैं, उनको लेके साथ चलते हैं। एक रिमाइंडर ही होते हैं दुनिया की ज़िंदगी में। अक्सर औक़ात हमने यही समझ लिया कि ये दुनिया का जो एक सफ़र है और ये जो एक पीरियड है यही मुकम्मल है और यही सबसे बड़ा है और यही सबसे कह लें कि आपके पास जो है मुकम्मल तरीन है। ये मामला हमारी बड़ी नादानी हो गई। जानने वाली ये बात है कि कुछ मराहिल को आप जहन में रखा कीजिए जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं और जो गुज़र चुके उनको भी नज़र एक ले लीजिए कि कौन सा मामला है, कौन से मराहिल जो हैं गुज़र गए हैं। आलम अरवाह का मसला ये गुज़र चुका। हम सारे के सारे लोग जो थे, जो रूहें थीं, वो आलम अरवाह में मौजूद थी जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ठहराया और अल्लाह पाक जो ज़मीन के ऊपर अपने अपने वक्त पे उनको भेज रहा है। हमसे बाद क़यामत तक आने वाले जो लोग हैं, जो बाद में आने वाले हैं, वो भी उसी मुकाम पे ठहराए गए हैं। उनका आना भी अपने अपने टाइम के साथ होता रहेगा। उससे पहले कह लें कि जो हम लोगों का मामला है, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा अपने हुक्म से ज़मीन पर भेजता रहा और हम इस मरहले से गुज़र चुके, लेकिन हम जानते नहीं हैं, हमें पता नहीं है। कुरान ने बताया था, आपसे वादा भी लिया गया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जिसको वादा अलस्त कहा जाता है। तो सब रूहों ने जवाब दिया था, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप रब हैं हमारे। तो यही बात हम वहाँ से लेके चले थे। ये हो चुका मामला पर हमें पता नहीं है। उसके बाद दुनिया में आने का मरहला था। जैसा कि हम जानते हैं, अपनी माँ के पेट से हम चले थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन के ऊपर हमारे सफ़र आसान कर दिए। अब देख लें कि ये कितना सा मरहला है, कितनी सी ज़िंदगी है। अक्सर औक़ात कहा जाता है अगर 60 साल की भी ज़िंदगी मिल जाती है तो 30 साल तो सोने में गुजर जाते हैं और 30 जागने में हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ साल तो आपके बचपन और नादानी के उम्रों के हो जाते हैं। उसके बाद कुछ मामला आपके पास होता है। सिर्फ उतना सा चंद साल जो होते हैं उनको आपने अपने लिए सजा संवार के रखना है, इसलिए कि ये दिन जो है कारामद हो जाएं। बताया जाता है, अक्सर बात आपने सुनी है कि इंसान की ज़िंदगी के 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जिस दिन वो पैदा हुआ, यानी इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह के हुक्म से भेजा गया, उसको एक बड़ा सा कैनवस दे के यहाँ पे बिठा दिया। अब जो तहरीर करना चाहो कर सकते हो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, जो अपने कल के लिए आगे भेजना चाहो भेज सकते हो। एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई। रब की रज़ा पाना चाहते हो तो अपने हाथों से वही तहरीरें लिखने लग जाओ, अपनी आँखों से वही मामलात और निशानियाँ देखने लग जाओ, अपनी ज़ुबान से अल्लाह के ज़िक्र जारी कर दो, अपने जिस्म को अल्लाह की राह में लगा दो, उसकी मोहब्बतें पाने के लिए सर्फ कर दो। तो ये मामले जो हैं आपको बताए गए। इसी तरीके से दूसरा अहम दिन उसकी ज़िंदगी का वो होता है जिस दिन वो अपनी अहमियत को जान जाता है, जिस दिन वो अपने मकसद को पा जाता है। यानी ज़िंदगी का मकसद क्या था, कुरान ने तो आपको बताया था और बड़ा आसान सा मफ़हूम बताया गया था कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि हम देखें कौन उनमें से अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। एक तो कह लीजिए ये आयत सूरह मुल्क की भी आती होती है कि हम आज़माएं तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, कौन बुरे अमल करता है। और एक कह लें कि एक और आयत आती होती है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो जब हम अपने मकसद को जान जाते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी का दूसरा अहम दिन होता है कि अपने दुनिया पे आने के और इतना बड़ा एक जो सिलसिला मुहैया करने की चीज़ को पहचान जाए। आप जानते होते हैं जब पहचानने वाले
اپنی خصوصیت کو اور اپنے مقصد کو پہچان جاتے ہیں تو دنیا ان کے نام یاد رکھتی ہے اور تاریخ ان کے الفاظ کو اور ان کی باتوں کو یاد رکھتی ہے. جس طریقے سے بڑا چھوٹا سا ایک آپ کو بات جو ہے وہ شیئر کروں گی. آپ جانتے ہیں سائیکل کی دکانوں کے اوپر کام کرنے والے اور سائیکل کی چیزوں کو بنانے والے اور اس میں کہہ لیں کہ اپنی محنت کو صرف کرنے والے جب اپنی خصوصیت اور اپنے اندر کی خودی کو پہچان جاتے ہیں تو وہ جہاز اڑانے والے رائٹ برادران بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نام شیکسپیئر کا سنتے ہوتے ہیں تو جب وہ اپنے اندر کی خصوصیت کو اور اپنے مقصد کو پہچان جاتا ہے تو وہی ایک چھوٹا بچہ جب اپنے اسکول سے نکلا ہے جب وہ واپس لوٹا ہے تو دنیا اس کو شیکسپیئر کے نام سے جانتی ہے اور اس کی تحریریں آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا پہچانتی بھی ہے اور کیا کچھ اس کی بصیرت کی نگاہ نے دیکھا اور کیا کچھ ہمارے تک پہنچا دیا. یہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی. اپنے ملک میں آ جائیے, اپنے دادا کے ساتھ انڈیا میں بازار میں سفر کر باغات میں سفر کرنے والا وہ بچہ جب اپنی خودی کو پہچان جاتا ہے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بن کے کھڑا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو بتایا جاتا ہے ہمارا ایک نارمل ڈویژن میں ہائی اسکول کو پاس کرنے والا سٹوڈنٹ جب اپنے خودی کے مقصد کو پہچان جائے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن کے کھڑا ہو. تو یہ معاملہ بڑا جاننے والا ہے کہ جب انسان اپنے اس مقصد کو جان جاتا ہے, اس مقصد کو پہچان جاتا ہے تو تب اس کے نام کو, اس کی خصوصیت کو, اس کے کام کو زمانہ کیا, دنیا کیا, تاریخ بھی یاد رکھتی ہے. اب یہی یہاں پہ جاننے والے معاملے ہیں کہ ہمیں جو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں کیا ہم اس چیز کو جان گئے, پہچان گئے, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم اپنی خودی کو, اپنی خصوصیت کو, اپنے کام کو جو ڈیوٹی اور جاب دی گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول آتا ہوتا ہے, ان سے پوچھا گیا امیر المومنین انسان کی اہمیت کا کیسے پتہ چلے کہ کتنا اہم اور کتنا قیمتی ہے. فرمایا اس میں جتنا احساس ذمہ داری ہوگا اتنا ہی قیمتی ہوگا. یعنی اس کے اندر اس کا احساس ذمہ داری دیکھ لیجئے. اگر احساس ذمہ داری زیادہ ہے تو انسان اتنا ہی قیمتی ہے. اگر رسپانسیبل نہیں ہے کسی چیز کا تو کہہ لیجئے ناکارہ ہوتا جاتا ہے. ہم نے رسپانسبلٹی لینی ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں اور یہ مرحلہ آپ کے اگلے سارے مراحل کو خوبصورت اور آسان کر دینے والا ہے. یہی آپ کے پاس وقت تھا, اس لیے یہ آپ کا دن جو ہوتا ہے اور یہ جو آپ کا پیدا ہونا ہے زمین پہ, یہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بہت خوشی کا دن دے دیا, اس لیے کہ آپ کے پاس یہ کینوس موجود ہے. اب جو چاہے آپ اپنے لیے تحریر کل کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج آپ کے پاس اصلاح کا بھی وقت ہے. اگر کوئی تحریریں غلط ہو چکی ہیں تو ان کو مٹا دیجئے. قرآن نے بتایا تھا اور قرآن نے بتایا کس طریقے سے مٹائیے. اپنی نیکیوں کے ذریعے سے اپنی برائیوں کو مٹاتے جائیے. اگر برائیاں پیچھے بڑھ گئی ہیں تو نیکیوں کو بڑھا دیجئے. نیکیاں اتنی کر دیجئے کہ برائیوں جو ہیں ان کی تعداد اور ان کا حجم کم ہو جائے, ان کا وزن کم ہو جائے. یہ معاملہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے. قرآن کی آیات سورہ حشر کی اب پڑھتے ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, پرہیزگاروں کی طرح زندگی گزارو. اپنے زندگی کے معاملات, دنیا کے معاملات پرہیزگاری کے ساتھ گزارو. اور کیا ہے ولتنظر, اور چاہیے کہ ایک نظر رکھو. کہاں پہ؟ نفس ما قدمت, چاہیے کہ ہر نفس اس چیز کے اوپر نظر رکھے ما قدمت لغدن, کہ وہ اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھے, اس کے اوپر نگاہ رکھے. یہ چاہیے کہ اپنے کل کو دیکھ لو کہ آپ کل کے لیے کیا کام کر رہے ہو. جو آج کر رہے ہو وہ کل آپ کے لیے کتنا مفید ہے, یا آپ کا آج آپ کے کل کو سنوارتا ہے کہ نہیں سنوارتا. آپ کا آج جو ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کے کل کو کامیاب کرتا ہے کہ نہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا آج جو ہے وہ ایسا گزرے کہ آپ کے آنے والے کل کو کامیاب کر دے. قرآن نے کہا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک میرا رب جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ جانتا ہے تمہارے کون سے اعمال ہیں, تم کیا عمل کر رہے ہو.
اللہ رب العزت نے دو محافظ جو ہیں وہ ہمارے دونوں کندھوں پہ بٹھا کے بھیج دیے، وہ ہر حرف کو لکھ رہے ہیں، ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ صرف اگر ہم یاد رکھیں کہ یہ محافظ بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں تو تب ہم الفاظ کے اوپر غور بھی کر سکتے ہیں، کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ جب اب ان کو بلا دیتے ہیں تو تب معاملہ جو ہے ہماری تحریریں اور ہماری زبان سے جو ہیں الفاظ وہ بڑے مختلف نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یاد رہے گا جیسے کہ آپ کو اگر ذہن میں چھوٹی سی مثال لے کے آئیے، اگر کوئی سامنے بیٹھ کے آپ سے ڈکٹیشن لے رہا ہو تو تب آپ کے الفاظ وہ جو ہیں وہ کہیں پہ ایسی جگہ پہ نشر ہونے ہیں جہاں پہ پوری دنیا دیکھتی ہے، تو کیا کرتے ہیں ہم بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے اچھے مہذب طریقے سے اور اس طریقے کے الفاظ اور اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اگر سامنے پیش ہو جائے تو شرمندگی نہ ہونی پڑے اور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اسی طریقے سے آج ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہم لکھا رہے ہیں ہم سوچ لیں کہ کل جب میرے رب کے حضور میں پیش ہونے ہیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، ایسا نہ ہو کہ یہ کام آج کا بولا ہوا، آج کا کیا ہوا کل کی شرمندگی بنے۔ اس لیے اپنے کل کے اوپر نظر رکھیے اور اپنے کل کو نہ بھولیے۔ قرآن کی آیت آتی ہے، سورہ حشر کی ہی آیت آپ کو بتا رہی ہوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا۔ لا کے ساتھ بات آتی ہے، اکثر ہم بات کرتے ہوتے ہیں لا کے ساتھ اتنی سٹرونگ نفی ہوتی ہے بات کی، اتنا سٹرونگ معنی ہوتا ہے کہ نہیں کریں، یعنی جس طریقے سے لا الہ الا اللہ میں لا کا معنی اتنا سٹرونگ نفی ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو آتا ہے وَلَا تَكُونُوا، اور دیکھو نہیں تم ہو جانا، کیسے؟ ان لوگوں کی طرح کا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح کا نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ کو بھول جانا ان کے لیے کیا سبب بن گیا؟ وہ اپنے نفسوں کو ہی بھول بیٹھے، وہ اپنی جان کو ہی بھول بیٹھے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی تو سب سے بڑے نادان اور یہی تو گناہگار اور یہی تو فاسق ہیں، جب انہوں نے بلا دیا۔ سب سے پہلے اپنے رب کو بلانا کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام کو بلا دیا، اللہ کے بلاوے کو بلا دیا۔ اس کے بلاوے آتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور کئی دفعہ دن میں آپ کے کان اس بات کو سنتے ہیں، آپ جانتے ہوتے ہیں دنیا کے سپیکروں پہ اعلان کیے جاتے ہیں حی علی الصلاۃ، آئیے صلاح کی طرف۔ یہ کیا ہے؟ حی علی الفلاح، یہی کامیابی ہے اور یہی سکسیس ہے، ادھر آ جائیے۔ یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ اب دنیا کو سنوارنے کا اللہ کا قرآن کہتا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے جو بھول بیٹھے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے، اپنے یہاں کے معاملے کو بھول گئے، اور وہ کہہ لیں اپنے کل کو بھول گئے۔ یہ بھلانے سے کیا ہوا؟ وہ اپنے نفس کو ہی بھول گئے، اپنی جان کو ہی بھلا دیا کہ مجھے اس کو بچانا ہے کہ اس کو ضائع ہونے دینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسا کہ حدیث رسول آپ نے پڑھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک آتا ہے، انسان جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کے اعضاء، جو جسم کے اعضاء ہیں، اس سے بڑی لجاجت سے ایک سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے ہمیں تیرے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب ہمارے ساتھ اس طرح کے آسانیوں کے معاملے کرنا کہ ہم عذاب میں مبتلا نہ ہوں، ہم اللہ کی رضا کی محفلوں میں شامل ہو سکیں، ہمارے لیے اس طرح کے معاملے کرنا۔ وہ بڑی لجاجت سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہی کہہ لیں کہ انسان اگر کان رکھے ان باتوں کے اوپر کہ مجھے ان اعضاء کو بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، تو تب اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، نہیں تو ہم بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کا جو ایک دن آتا ہے، ہر روز جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ دن آپ کے لیے ایک بڑا سا، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہی ہے، انسان اپنے لیے یا تو کامیابیاں کما لیتا ہے یا ہلاکتیں کما لیتا ہے۔ ہر آنے والا دن دو چیزیں لے کے آتا ہے، اس میں سے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، آپ نے کیا سلیکٹ کیا۔ یعنی جو دن صبح آغاز ہوا ہے وہ آپ کے لیے شام ہونے تک کامیابی کا دن بھی بن سکتا ہے، اور وہ شام ہونے تک ہلاکت کا منبع بھی بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے آغاز کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں گے تو تب ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ صبح آنکھ کھولتے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ آغاز کیجئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اے اللہ، ہم تو ایسے ہی پڑے تھے جیسے کہ بتایا جاتا ہے
ज़िंदगी जो नींद है वो मौत की ही एक किस्म होती है। ए अल्लाह तूने हमें उस मौत के बाद फिर उठा दिया, अल्लाह आज का दिन हमें फिर दे दिया, आज हमें फिर मिल गया है, हम तेरी रज़ाई इकट्ठी कर लें, हम कोई कामयाबियों के सौदे कर लें, हम आज के दिन को कामयाब बना लें। तो अगर आप सुबह इन दुआओं से शुरू होते और अपने सारे के सारे असलूब सुन्नत के मुताबिक उठाते और करते जाते हो, आपने कौन सा कदम उठाया है, आपने कैसे सीधे पाँव को उठाया और उसमें पहले जूता पहना है, इसी तरीके से आगे कदम बढ़ाते जाइए। आपका हर मामला रात होने तक अल्लाह की रज़ा में गुजरता जाए तो आपका दिन कामयाबियों का हो जाता है। अगर रात को बिस्तर पे लेट के आप दिन का हिसाब करते हैं, कहीं कमी बेशी रहती है, कहीं नादानी और ख़ताएँ आ जाती हैं, तो ये वक्त अभी भी आपका ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी टाइम है। अल्लाह के कुरान ने बताया था और हदीस से मुबारका का मफ़हूम बताता है, अल्लाह को बड़े पसंद हैं वो बंदे जो बिस्तरों पे लेटे हुए इस्तग़फ़ार करते हैं, जो करवटें बदलते हुए इस्तग़फ़ार करते हैं। आप बिस्तर पे लेट के भी अपने रब से माफ़ी मांग लीजिए, इस्तग़फ़ार कर लीजिए। अपने दिन को ज़ाया ना कीजिए, दिन को कामयाब बनाना है, इस दिन को कामयाबी की तरफ लेके जाना है, इसलिए कि हमें नहीं पता ये हमारा आखिरी दिन है कि हमें कल का दिन मिलना है। आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं कई दफ़ा आपको बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है अगला आने वाला सांस, जैसे कि बताया जाता है, पूछा गया आप में और मौत में कितना सा फ़र्क जो है वक्फ़ा है, तो यही बात जवाब मिला था, इतना सा ही वक्फ़ा है जैसे एक सांस का जिस्म के अंदर दाखिल होना और फिर बाहर निकल जाना, यही वक्फ़ा दिया गया है इंसान को। अल्लाह ही जानता है जिस सांस को हम अंदर लेके गए हैं वो बाहर आनी है कि नहीं, जिसको बाहर निकाला है उसको दोबारा अंदर जाने का हुक्म मिलता है कि नहीं। तो ये मामलात बड़े जानने वाले। थोड़ा सा मफ़हूम देख लीजिए। फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने दरियाफ़्त किया, ए अल्लाह के रसूल बताइए कि आदमियों में कौन ज़्यादा अक्लमंद और होशियार है, कौन दूर अंदेश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखता है और वो जो मौत के लिए तैयारी करता है, ज़्यादा तैयारी करता है। वो लोग ऐसे हैं जो अपने कल के लिए तैयारी करते रहते हैं, वही दानिशमंद होते हैं और वही होशियार हैं। उन्होंने दुनिया की इज़्ज़त भी हासिल कर ली और आखिरत का एज़ाज़ और इकराम भी पा लिया, जिन्होंने अपनी दुनिया को अपने कल की कामयाबी पाने के लिए गुजार दिया। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स डरता रहता है और शुरू रात में चल देता है, और वो जो शुरू रात में चल दे वो आफियत के साथ अपनी मंजिल पे हैरियत के साथ और दिन चढ़ने से पहले वो पहुंच जाता है, और जो ताहीर कर दे उसका मामला ये होता है कि वो पीछे भी रह सकता है और उससे वो जो सवारी है और वो जो वक्त है हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मामले बताए हैं उनके लिए कैसे कमर बस्ता हो जाइए, इसलिए कि बहुत थोड़ा सा दिन आपके पास है, बहुत थोड़ा सा वक्त आपके पास है। ये ज़िंदगी का मामला बहुत थोड़ा सा है और मराहिल जो हैं वो कई हैं। जैसा कि आपने जाना, एक तो ये मरहला है जो हम गुजार रहे हैं, ये उम्र का ज़िंदगी का, और ये बहुत छोटा सा है। जिस तरीके से कुरान ने बताया था कि लोग इसको दूर समझ रहे हैं आखिरी मरहले को, पर हम उसको करीब देख रहे हैं। वो क़यामत का दिन जो है वो करीब आने वाला है। जिस तरीके से कह लें कि जो मौजूद हैं उनके लिए उनकी मौत ही क़यामत का और हिसाब का दिन शुरू हो जाता है, वही हो जाती है। जैसे कि मौत का दिन है उनके लिए तो वही बात हो जाती है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि क्या करना है, आपने उस मरहले को याद रखना है जो कब्र का मरहला है, जो इस ज़िंदगी के फ़ौरन बाद आने वाला है। आपने पहले भी पढ़ा है और हमने इसके सवाल भी याद किए थे कि 3 सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, और कुछ रवायात में 4 सवाल भी आते हैं कि रब कौन है आपका, दीन क्या है आपका, इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके नबी कौन से हैं। और फिर उसके बाद एक और हदीस मुबारक में एक मफ़हूम आता होता है और कुछ क्वेश्चन ऐड होते हैं कि आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया और जो इल्म हासिल था उसके ऊपर अमल कहाँ तक किया। ये मामला आपके लिए बड़ा जानने वाला, ये अगला मरहला है। और हमारे पास वो पेपर जो है हमें दे दिया गया कि इसके मुताबिक इन सवालों की तैयारी कर लीजिए।
اس کے بعد اگلے مرحلے آتے ہیں۔ ان سوالوں کے اوپر تو ہم نے بات کی تھی، یہ سوال کون سے ہیں؟ یہ صرف آپ کے عمل کی اور سنت سے محبت کی ہی اصلاح ہے۔ رب کون ہے آپ کا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ایک ہی رب کو ایک ہی کہہ لیجئے، اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے اور اسی کو ہی ساری کی ساری عبادتوں کا اور ساری کی ساری ضرورتوں کا اور مدد کا اسی کو ہی آپ الہ مان لیجئے۔ اسی طریقے سے اسی کے آگے ہی اپنے سر کو رکھ دیجئے۔ کرو جو سجدہ خدا کو تو خلوص دل سے کرو، نہ آستینوں میں چھپا کے کوئی صنم رکھنا۔ تو اللہ رب العزت کے آگے جھک جائیے۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو تو دین آپ کا ویسے ہی درست ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت کامل ہوتی ہی وہ ہے جو آپ کے اسلوب اور آپ کے طریقے کو بدل دے۔ جب آپ کے طریقے سنت کے تابع نہیں ہوں گے، طریقے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہوں گے تو یہ محبت ادھوری ہوتی ہے۔ اس محبت کی بات جو ہے یہ نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے اقدار اور اختیار اور آپ کے اسلوب اور طریقے کو بدلنے کے لیے آتی ہے۔ آپ کے طریقے بدل جائیں۔ اس کے بعد دین کی بات ہوتی ہے۔ دین وے آف لائف ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے، زندگی کا ایک اصول ہے، راج اللہ کا، رواج محمد رسول اللہ کا، باقی سب فضول ہے۔ تو یہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا کلیہ دیا گیا تھا کہ راج آپ کے رب کا ہے، رواج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ان طریقوں کو لے لیجئے تو آپ کے لیے یہ قبر کے سوالوں میں ثابت قدمی ہے۔ قرآن نے آپ کی اصلاح کر دی۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جو قبروں سے نکلنے کا ہے۔ اس کے اوپر دیکھ لیجئے اگلا مرحلہ، ہم نہیں جانتے عالم برزخ میں پڑے ہوئے کتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں اور کتنے سالوں تک رہنا ہے انہیں، اللہ جانتا ہے اللہ کب ان کو قبروں سے اٹھائے گا۔ تو زندگی گزارنے کا مرحلہ تو آپ کا بہت چھوٹا سا تھا جو دنیا کے اوپر آپ نے زندگی کا گزارا۔ اس کے بعد موت کے بعد کا مرحلہ تو بہت بڑا سا ہے، اللہ جانتا ہے اللہ کب قبروں سے اٹھائے گا۔ قبروں سے اٹھنے والے جو ہیں اب ان کے بھی 3 گروہ ہیں جو حدیث رسول کی روشنی میں آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ 3 قسم کے گروہ ہیں جو قبروں سے نکلیں گے اور ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو سوار جن کو لینے کے لیے آئیں گے، اللہ کے فرشتے سواریاں لے کے ان کو آئیں گے کہ اس پہ سوار ہو جائیے اور اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو جائیے۔ اسی طریقے سے کچھ چل کے چلے جائیں گے۔ اور تیسرا گروہ جو ہوگا استغفر اللہ، وہ گروہ جو منہ کے بل چل کے تو میدان حشر میں پہنچے گا اور وہاں پہ جائے گا۔ یہ 3 قسم کے گروہ ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ جو بتایا جا رہا ہے، جن کو سوار لینے کے لیے آئیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزار دی ہے، جن کا اپنا یہاں پہ ایک ایک اٹھنے والا قدم میرے رب کی راہ میں گزرا ہے اور اللہ کی محبتوں کے لیے وہ بے قرار تھے اور دنیا میں بھی اللہ کی محبت میں گامزن رہے ہیں اور زندگی انہوں نے گزاری ہے، تو ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے سوار موجود ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو چل کے جانے والے جو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے رب کی راہوں پہ چلتے جا رہے ہیں، وہ قرآن کی آیات آتی ہیں، بھاگو مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جتنی ہے۔ قرآن کی آیات آتی ہیں جو زمین میں دن رات یہی بھاگ رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ مقامات میں داخل فرما دے۔ یہ منزلیں جو ہیں وہ اپنی ان کی آنے والی منزلوں کو سنوار رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے جو منہ کے بل چلنے والے ہیں، یہ بڑا ڈرنے والا معاملہ ہے، جو خواہشوں کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی جدھر ان کو خواہشیں لے کے جاتی ہیں ادھر چل رہے ہیں اور خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے، جنہوں نے اللہ کے سوا خواہشوں کو الہ بنا لیا ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جس چیز سے جو اسلوب دیا گیا تھا اس اسلوب کے الٹا چل پڑے، اپوزٹ چل پڑے۔ پاؤں چلنے کے لیے دیے گئے تھے، یہ منہ کے پل چلنے لگے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ آتا ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقہ دیا گیا تھا دین کو چھوڑ کے یہ دنیا کی تباہ کرنے لگ گئے۔ تو یہ جاننے والی آپ کے لیے بات کہ ہمیں کس مرحلے میں داخل ہونا ہے اور ان مراحل کے اوپر نگاہ رکھنی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے اسلوب ہیں اور آگے کیا کیا ہونا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، حشر کے میدان میں کئی گروہ ہوں گے، تھوڑی سی ایک خلاصہ سا ہی دیکھیں گے، ایک نظر دوڑائیں گے کہ کون کون سے گروہ ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ان مراحل پہ نظر رکھا کریں اور ان مراحل پہ نظر رکھ کے اپنے آپ آج کو سنواریں گے کہ ہمیں کون سے مرحلے میں کس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، کس مقام میں شامل ہونا ہے۔ ایک وقفے کے بعد واپس ملتے ہیں، یہیں رہیے گا، کہیں مت جائیے گا، آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रिमाइंडर आपको दे दूं, टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आखिरत के मराहिल की, कि हमें आज उसके ऊपर नज़र रखनी है, या आज थोड़ा सा सोचो विचार करना है कि हम जिस मरहले से गुज़र रहे हैं, क्या हमने उसी को ही तो नहीं फ़ाइनल और मुकम्मल समझ लिया, और हम समझ रहे हैं कि आगे आने वाला कोई और मरहला नहीं है, और हमारे लिए कोई आगे और कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी हुई जहाँ से हमें गुज़रना पड़े। ये बड़ा जानने वाला है। और फिर इसको भी सोच लीजिए कि जो आज का मरहला या आज आपके पास है, यही वो गीली लकड़ी है जिससे आप जो चाहे वो तहरीर कर सकते हैं और बना सकते हैं। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे बाजी, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने तमाम फैमिली फ्रेंड को बताती हूँ कि बाजी जास्मीन का प्रोग्राम देखो, बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। अल्लाह बाजी, पाक मैंने हमारी एक दो इस्लाह सवाल फरमाए। करने हैं। जी। एक तो पूछना है कि मेरी कजन की बेटी भांजी है, उसका हस्बैंड फौत हो गया कोरोना से, 3 माह हो गए। वो बर्मिंघम में रहती है। वो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल खुल गए हैं, 4 हफ्ते हो गए। स्कूल छोड़ने जाती है, ग्रोसरी भी लेने जाती है, उसको बैंक में भी जाना पड़ता है। वो पूछ रही थी कि खाला पूछ के बताओ कि मैं बहुत जरूरी बात करती हूँ, ज्यादा नहीं, कि बैंक में या ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो जब बच्चे छोड़ने जाती हूँ तो अगर बात करने से मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा, क्योंकि वो इद्दत में है। मैं बता देती। हाँ, दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम दुआ कराते हैं कि मेरे लिए दुआ करें कि कोई बीमारी होती है, तो ऐसा करना कि सब्र, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र करने वाले के साथ है। अगर ये हम कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि हम ठीक नहीं है, कि ये नाशुक्री में तो नहीं आता? मैं आपको दुआओं भी में बता याद रखना बच्ची। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़। जी, एक तो ये कह लें कि इद्दत की जो बात आप कर रहे हैं, ये अक्सर औक़ात हमें कुछ चीज़ें जो हैं हम समझते हैं कि एक नॉर्मल सी बात है, तो ये हम चाहें तो कर लें, चाहें तो ना करें। कुरान का हुक्म है। जब कुरान का हुक्म होता है, कुरान की आयत आपने पढ़ी, सूरह बकरा में आती होती है कि वो लोग जो फौत हो जाते हैं और अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं, इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं है। ये हम लोगों ने कई चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी अपनी समझ के मुताबिक कर ली हुई हैं। उसमें जो लोग फौत हो जाते हैं, अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने नफ्सों को इंतज़ार करवाएं। 4 महीने 10 दिन, अरबा अशरा के अल्फाज आते होते हैं कि 4 महीने और 10 दिन की बात आती है कि इतने दिन, और ये चांद की तारीखों के साथ होता है, इतने दिन अपने आप को रोके रखें। अब थोड़ा सा मामला ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हुक्म है उसको उसी तरीके से अहम समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान का हुक्म है, वो प्रायोरिटी है हमारी उसको करना। अगर मामलात आपके जिस तरीके से, हम वही देख लें कि अगर कुछ ऐसा सिलसिला है, अगर तो हो सकता है स्कूलों में कोई और छोड़े, 4 महीने 10 दिन की बात है, अगर कोई और आपकी हेल्प कर सकता है कुछ मामलात में, कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए या आपके बच्चों को छोड़ने लेने के लिए, तो इन दिनों में ज़रूर हेल्प ले लीजिए, इसलिए कि ये कुरान का हुक्म है जो आपने इत्तबा करनी है। तो अगर कोई दोस्त अहबाब और सोसाइटी में रिश्तेदार या आपके अपने कोई ये कर सकते हैं, उनको बताइए कि आप इस हुक्म को पूरा करने जा रहे हो, तो इस वजह से आपको इन दिनों में कुछ मामला ज़रूरत है मदद की। तो अगर वही कर देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फरिश्ते उनके कामों में उनकी मददगार बन जाते हैं। पर अगर आप इस हुक्म को बड़ा ईजी ले लेते हैं कि आप दुनिया के सारे मामलात, कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही छोड़ आता हूँ, मैं खुद ही ले आता हूँ, या मैं खुद ही शॉपिंग कर लेता हूँ तो मैं कर लूँ, तो ये ऐसा ना कीजिए। कुरान के हुक्म बड़े ज़रूरी हैं और वो आपके लिए अहकाम जो हैं वो फ़राइज़ होते हैं, और उनका मामला ना करने वाले फिर गुनहगार हो जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताने वाली वो ये कि अगर कोई ऐसी मजबूरी हो जो आपने करनी ही ज़रूर है और आपके सिवा कोई और कर नहीं सकता, तो उसमें आपको इजाज़त दी गई है। अगर बैंक का कोई ऐसा काम है जो आपके सिवा कोई नहीं हो सकता और आपको ज़रूर जाना है, वो भी किया जा सकता है। या आप ये कहें कि कोई ऐसा मामला जो है जिसमें आपका ही ऐसा काम है, डॉक्टर के पास जाना हो, कोई ज़रूरी मजबूरी है, तो जाया जा सकता है। उसमें उतना सा ही आपको इजाज़त दी गई है कि आप कर सकते हैं, अगर आपके सिवा कोई और आपके पास चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उन मामलात को, ये अपने दुनिया के रोज़मर्रा के मामलात अपनी मर्जियों के साथ वैसे के वैसे ही रखें और हम चाहें कि इद्दत के दिन भी गुजार लें। तो कुरान के हुक्म को एज़ ए कुरान का हुक्म लिया कीजिए, और अपने जो दुनिया के मामलात हैं उनको कुछ ना कुछ उन दिनों में रोक दें या किसी की हेल्प ले लें, अल्लाह पाक आसान फरमा दे। दूसरा आप पूछ रहे हो दुआ करने का कहना।
کسی کو دعا کرنے کے لیے کہنے کا بالکل کہا جا سکتا ہے، اور ضرور بولا کیجئے، آپ دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، یعنی جو آپ کی ناشکری میں چیز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی اللہ رب العزت نے ان گنت نعمتیں دی ہیں۔ قرآن نے کہا تھا اگر تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے اگر کسی چیز میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس کی شکایت نہ کرنا، اس کی تکلیف کو نہ بیان کرنا، یعنی یہ آپ کے صبر کی بات ہوتی ہے، یہ توکل کی بات ہوتی ہے۔ دعا کا کہا جا سکتا ہے اپنے جس سے آپ چاہتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اللہ کے بندوں سے، بزرگوں سے، جس سے بھی کہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ پاک میرے لیے دنیا آخرت کے معاملات کامیاب کر دے اور اللہ پاک آسانیاں فرما دے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ جو ہم اپنی چھوٹی کسی ایک کمی بیشی کو لے کے اس کی شکایت رکھتے ہیں تو یہ چیز شکایت ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ باقی دعا ضرور کروایا کیجئے، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، تو دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے، ضرور کریں۔ ایک اور کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ الحمدللہ۔ تو آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بات پہ کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر عجیب نیچر بنائی ہے، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ صحیح میں بتا دیتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا جی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی میں نے آپ سے دعائی کرانی تھی ہے نا کہ میں آپ کا پروگرام ایوری ڈے سنتی ہوں جی، تو میں آپ سے اپنے صحت کے لیے دعا کرانی ہے نا۔ جی میرے کو کینسر ہے، جی جی، تو اس کے لیے میری کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دے، اللہ کریم آپ کی بیماری کو آپ کے لیے رحمت بنا دے، تو ضرور آپ دعاؤں میں ہیں انشاءاللہ، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ ایک اور کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم۔ ایک اور کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ایک اور کالر موجود ہیں جی جی وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار والدین یا بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ قربانی کرنی چاہیے یا ویسے راہ خدا میں کچھ ان کے لیے دے دینا چاہیے؟ جی میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ اوکے جی، تھینک یو۔ الحمدللہ۔ جی ایک تو جو سسٹر پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو کسی کے بارے میں بولنا کہ بھئی کسی کی عجیب سی نیچر بنی ہوئی ہے یا بنائی ہے، یہ چیز جو ہے بھئی اگر تو ہم اس وے میں بول رہے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ ایسے کوئی ناگوار لگ رہی ہیں تو اس ناگواری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر تو وہی کہیں کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو غیبت میں شامل ہو جائیں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہتان کسی کے اوپر لگ جائے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ نیچر جو بنائی ہے نا، اللہ رب العزت نے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بنائی گئی نیچر جو ہے وہ اسلام ہی ہے۔ یہ بعد میں آپ کی ایڈاپشن ہوتی، آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، یہ ہم پھر سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عادت کو کس وے میں لے کے جائیں۔ جیسا کہ آپ خود جانتے ہوتے ہو کہ صبر کرنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے لیے صبر کو پسند کرتے اور سلیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے صبری کرنے والے وہ اپنے آپ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو معاملات ہیں، یہ اگر کسی کی عجیب اور آپ کو نادان سی نیچر بھی لگ رہی ہے تو نیچر ایسی نہیں ہے، نیچر فطرت اسلام پہ ہے، یہ اس بندے کی سلیکشن ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دانائی کے معاملات سلیکٹ کرنے کی توفیق دے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھیں گے؟ باجی یہ میری فرینڈ آئی ہے میرے پاس، وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک بیٹا ہے، ہمارا یہ بچہ جو ہے شادی کے بہت سالوں کے بعد ہوا ہے اور اب ماشاءاللہ وہ 20 سال کا ہے، لیکن بہت زیادہ ہی مجھ سے کلوز ہے۔ ادھر سے آیا جھپی لے لی، ادھر سے آیا پیار کر لیا، کہتے پہلے تو ساتھ میں سوتا بھی تھا، ابھی بیڈ الگ کیا ہے، کافی سمجھاتے ہیں ہم اس کو کہ اب تم بڑے ہو گئے اب ایسا نہیں کر سکتے، تو وہ برا مانتا ہے اور بہت زیادہ اٹیچ ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ جوان ہو گیا تو یہ تو ہمارے اوپر گناہ ہوگا نا، اس کے اوپر بھی گناہ ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ جی میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جی
ایک تو پہلے جو سسٹر پوچھ رہی تھیں قربانی کے لیے، تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہیں وہ کریں گے تو وہ بہت بہترین ہوتا ہے. باقی آپ جو بھی نیک اعمال کرتے ہو، چاہے آپ کے صدقات ہیں، چاہے آپ کی قربانیاں ہیں، چاہے آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، چاہے آپ کے نوافل ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اجر اور ان کے جو ہیں ان کا معاملہ جو ہے آپ کے ماں باپ تک، آپ کے آبا تک یہ پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے وہ ان تک بھی حصے پہنچا دیتا ہے. اور یہ جو ہیں چیزیں آپ کے ہاتھوں کے، آپ کے عمل جو ہیں آپ کے آبا کے لیے وہ درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں. اللہ توفیق دے ہم جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں جانور چاہے ذبح کریں، چاہے صدقہ خیرات کریں، چاہے اللہ کی راہ میں مسکینوں کو کھانے کھلائیں، ضرور یہ قدم اٹھائیں. یہ آپ کے آبا کے لیے اور آپ کے بڑوں کے لیے یہ بہت اجر کا ثواب ہے. قربانی کرنا یا جانور ذبح کروانا یا صدقہ خیرات کا جانور دینا، یہ جو بھی نیک اعمال آپ اپنے ہاتھوں سے کرو گے یہ آپ کے آبا کو اجر ملتا ہے. اگر اسپیشل ہم نام وہ دیں کہ انہی کے نام کا ہوا اور انہی کے ہاتھ سے ہوا، ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں کے کیے گئے نیک اعمال آپ کے آبا کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے ان کے درجات کی بلندی میں شامل ہوتے ہیں. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھیں گے؟ میں نے پوچھا تھا کہ دیکھیں جیسے ہم لوگ مسئلہ اب ہمیں 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ایریا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارے سارے نیبرز جو ہے نا وہ نان مسلمز ہیں، مطلب یہاں کے برٹش ہیں. تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ ان سے صرف ایسے آپ ہماری سلام دعا اچھے جس طرح سے ہیلو ہائی تک تو ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بھی احمد دیدات ان کے سنے لیکچرز، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں، ان تک قرآن کا پیغام پہنچائے. تو ہم کس طریقے سے اپنے نان مسلم نیبرز کو اسلام کی دے سکتے ہیں؟ بہت اچھی سوچ اور بہت اچھا کوسچن، ابھی بتاتی. جی الحمدللہ. پہلے تو وہ جو سسٹر پوچھ رہی تھیں کہ جن کا بچہ جوان ہے تو وہ بھی ماں باپ سے زیادہ اٹیچ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج کل تو اولادوں کے پاس وقت نہیں اتنا اٹیچ ہونے کا، پر یہ جو اٹیچمنٹ ہے تھوڑی جو حدیں ہیں دین کی اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا سلسلہ. اور یہ آگے بڑھنے والا معاملہ یہ ہے کہ ہماری نادانیاں ہیں. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، میرے نبی کے فرمان پڑھ کے دیکھیے. جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، 10 سے 12 سال کا ہوتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کی آیات میں یہ اسلوب بتائے تھے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت لے کے آئے. تو اوقات بھی بتائے گئے تھے کہ کس طریقے سے. تو وہ یہ کہیں کہ ہم نے وہ اپنی محبتوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم محبتوں میں تجاوز کر دیتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے لیے خراب ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ دین کے ہی ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا مخالف چلی جائیں. تو یہ بڑا جاننے والا معاملہ ہے. بچے کو دین کی تعلیم دیجئے. بچہ ماشاءاللہ جوان ہے، آپ جانتے ہیں، اسلامک لیکچر اس کو سنائیے اس بارے میں کہ کون سی حد ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہ معاملہ جو ہے، محبتیں اور عقیدتیں اپنی جگہ پہ اور اللہ کا قرآن اور قرآن کی کہہ لیجئے جو ایک حد ہے وہ اپنی جگہ پہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے طریقے ان کو ہم نے اتباع کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھائی ہے، ہماری محبتیں اسی تعلیم کی روشنی میں پروان چڑھیں تو باعزت اور قدر و منزلت والی ہوتی ہیں. اگر اس تعلیم کی روشنی میں نہ ہوں تو نادان اور جہالت والی لگتی ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اسے اسلامک لیکچر سنائیں، اسلامک تعلیم اور اس طرح کی باتیں جو ہیں جس میں اس چیز کی اصلاح ہو سکے کہ کیا لمٹ ہے، کیا پردہ ہے، اور ایون کہ آپ کے اپنے ماں باپ بھی ہیں تو کس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ ملنا اور ان کے سونے کے کمرے میں داخل ہونا اور کس طریقے سے اجازتیں لینی ہیں. یہ تو آپ کو سارے کا سارا اس اسلامی دین کے مطابق اور اسی لیکچر کے مطابق پتہ چلے گا. تو یہ کہیں کہ ہم سے نادانیاں ہو گئی ہیں کہ ہم جو پہلے اس بچے کو اس عمر میں ہم جانتے نہیں تھے تو آپ نے اس کا کمرہ علیحدہ نہیں کیا، اس کو علیحدہ نہیں بتایا. تو اس وجہ سے اب وہ چیزیں جو ہیں وہ شیطان جو ہے وسوسے ڈال رہا ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. قرآن کے اسلوب کے مطابق چلیں گے تو اس کے لیے بھی بڑا سکون اور آپ کے لیے بھی بڑا سکون ہوگا. اس کے بعد جو ہے یہ جو پوچھ رہے تھے ابھی جو دوسرا کوسچن کسی نے پوچھا ہے نیبرز، ہمسایوں کے لیے، کہ ہمسائے اگر جو ہیں وہ نان مسلم ہیں جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو کیا بات معاملہ ہے. اس کا یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، الحمدللہ جب ہمسائے کے حقوق آتے ہیں تو آپ حدیث رسول پڑھتے ہیں تو
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق جب آئے ہیں تو اس میں مسلم اور نان مسلم کی بات نہیں آئی تھی، وہ تو بعد کا معاملہ آیا ہے جب ان کے درجات بڑھتے گئے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے 2 حق ہیں، اگر مسلمان اور رشتہ دار ہے تو اس کے 3 حق ہیں۔ ہمسائے کے حقوق ہیں، ایک تو وہ ہیں اور ایک دوسرا آپ کے سوسائٹی کے اوپر بھی حق ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، دعوت دینے میں، دعویٰ کرنے میں صرف قرآن ہاتھ میں پکڑانا نہیں ہوتا، سب سے پہلے اپنا کریکٹر اسلام کا لے کے آئیے، درد والا، احساس والا، مدد کرنے والا، عزتیں دینے والا، یہ کریکٹر لے کے آئیے۔ پہلے ان کو کریکٹر دیجئے اور اس کے بعد دعویٰ بھی کیجئے، اور دعوے میں آپ قرآن کی ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں، اور ضرور بلایا کیجئے کہ یا آپ ایک نہ ایک بات اپنے قرآن کے مطابق کہا کیجئے کہ مجھے آپ کو تحفہ دینا ہے اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مجھے آپ کی عزت اور آپ کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرا دین یہ کہتا ہے، یہی آپ کا دعویٰ ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات کے مطابق بھی ایسے ہی کیا کیجئے کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ مجھے دعا کرنی ہے تو میں آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، یعنی یہ دعویٰ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کتاب کی بھی دعوت دے سکتے ہیں، کتاب کی طرف بھی بلا سکتے ہیں۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ ہاں جی، میں نے ایک سوال کرنا تھا، تو کیونکہ میری بیٹی کی پہلے شادی ہوئی تھی تو وہ ٹوٹ گئی، پھر اس نے دوبارہ شادی کی تو وہ بھی ٹوٹ گئی، تو اب وہ پہلے خاوند کے پاس اب دوبارہ جا سکتی ہے کہ وہ حلالہ تو نہیں کرنا پڑتا؟ یہ پلیز مجھے بتا دیں ذرا۔ اچھا میں آپ کو بتا دیں۔ ہاں جی، اوکے، اللہ حافظ۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ کیا پوچھیں گے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ آپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، آپ کے والد والدہ کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پہ قائم رکھیں، تو ہمارے گھر میں رونق آ جاتی ہے جب آپ ٹی وی پہ آتے ہو، تو اللہ آپ کو صحت تندرستی جزاک اللہ کریم آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے اور ہماری اصلاح فرما دے، الحمدللہ۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں؟ کیا پوچھیں گے آپ؟ جی میرا بیٹا بیمار ہے، بہت کرونا میں ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے دعا کرانی ہے۔ جی انشاءاللہ میں دعا کر دیتی ہوں، اللہ کریم اس کے لیے شفا دے، اسے اس کی بیماری اس سے ہٹا دے، اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پاک اس کو صحت کے ساتھ واپس آپ کے پاس لائے۔ آمین آمین۔ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ جی ابھی کالر موجود نہیں ہے۔ جی واپس آتے ہیں۔ یہ جو پوچھ رہی تھی سسٹر، پوچھ رہی تھی کہ بیٹی کی پہلے شادی ہوئی تھی تو پھر وہاں سے علیحدگی ہو گئی، اور پھر دوسری شادی جو ہوئی ہے یعنی کوئی اس طریقے سے کوئی شرائط کے تحت نکاح نہیں ہوا ہے، یعنی ایک نارمل جس طریقے سے ایک نکاح کی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے وہ نکاح رکھنے کے لیے، نکاح کو قائم رکھنے کے لیے نکاح کیا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ نکاح بھی نہیں رہ سکا، وہ بھی دوبارہ ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، تو اگر وہ پہلا جو خاوند ہے، جو ایکس ہسبینڈ تھا، اگر وہ دوبارہ کہیں ملتے ہیں اور وہ پھر اپنے رشتے کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر کوئی حلالہ رکھا گیا ہوتا ہے وہ تو اس کا معاملہ بہت مختلف ہے، آپ کبھی اس کو اس کی جو ہے قرآن حدیث کے مطابق دیکھیں تو پھر پتہ چلے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی اجازت اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کا قرآن میں یہ سورہ بقرہ میں آیات آتی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ خاوند جو ہے اس کے پاس جب وہ ڈیورس کر دیتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کے بعد دوبارہ اس کا اپنے خاوند کے پاس نہیں آ سکتی۔ اگر ایسا چانس جو آپ بتا رہے ہیں، اگر ایسا کوئی موقع یا ایسا کوئی چانس قدرتی بنتا ہے، اس میں کسی کی کوئی جو پلاننگ نہیں ہوتی، تو تب کہہ لیں کہ وہ نکاح دوبارہ میاں بیوی کر سکتے ہیں۔ پر اس میں جو آیت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو اب خراب نہیں کریں گے، توڑیں گے نہیں، اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، تو تب اب یہ قدم اٹھائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ رشتہ قائم کرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح کی نادانیاں کرنے لگ جائیں۔ تو البتہ یہ چیز ضرور اس آیت میں بتائی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت بتا رہی ہوں، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی اور سے بھی پوچھنا چاہیں تو، درمیان میں کوئی حلالے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں باجی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔
آپ بہت پیارے لگ رہے. میں تو آپ کا پروگرام دیکھتی رہتی ہوں پر کال نہیں ملتی, نمبر ہی نہیں تھا. تو ابھی نمبر دیکھا میں نے, ادھر اسکرین پر چل رہا تھا, میں لکھ لیا جلدی سے. الحمدللہ. جی کیا پوچھیں گے آپ؟ بس باجی میرے جسم کو بہت درد ہے, پر وہ دوائی وغیرہ بھی لے رہی ہوں, انجیکشن بھی لگا رہے, کچھ آرام نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا. صحیح, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اللہ پاک آسانیاں فرمائے. یہ آپ کوشش کیا کریں صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ ضرور پڑھا کریں, اور اپنے جسم پہ دم بھی کیا کریں. اور دم کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ درد والی جس جگہ پہ رکھیں. پورے جسم میں درد ہو رہی ہے تو اپنے جسم پہ پھیریں اپنے سیدھے ہاتھ کو, اور ساتھ آپ دعا پڑھیں. 7 بار پڑھنی ہوتی ہے. 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, یعنی صرف اتنا سا ہی, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اس آیت کو 7 بار پڑھنا ہے, یعنی ہر بار آپ پڑھیں اور اپنی ہتھیلی پہ پھونکیں اور اپنی ہتھیلی کو اپنے جسم پہ پھیرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا دے. اور ایک اور دعا ہے سنت کی, حدیث مبارکہ کی, وہ دعا بھی پڑھا کریں. اللہم آفنی فی بدنی, اللہم آفنی فی بصری, اللہم آفنی فی سمعی, لا الہ الا انت. اس دعا کو بھی پڑھیں. پروگرام کا رپیٹ دیکھ لیا کریں تو آپ کو جو دعائیں میں بتاتی ہوں وہ آپ کو پھر اس میں لکھنے یا یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو کوشش کیا کریں یہ دعائیں جو ہیں یہ پڑھیں, یہ روز صبح پڑھا کریں. اور اس کا ترجمہ ہی یہ ہے, اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے, میرے بدن کو آرام آ جائے, میری آنکھوں کو آرام آ جائے, اللہ میری سماعت کو درست فرما دے. تو یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو سنت کی بتائی جاتی ہیں, یہ ضرور کریں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو شفا دے گا, اس لیے کہ قرآن ہے ہی شفا, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے جو آپ کے لیے چنا گیا وہ بھی آپ کے لیے بہترین اور آسانیوں کا طریقہ ہے. اب ہم بات کر رہے تھے اپنی, اس کو جاری رکھتے ہیں. جو مراحل ہم بول رہے تھے کہ کون سے مراحل ہیں. مراحل میں یعنی کہیں کہ ہم نے جس مرحلے کو دیکھا وہ دنیا کا, اور پھر قبر کا, پھر اس کے بعد حشر کا, اس کے بعد کہہ لیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کے جو گروہ ہیں 3 ان کی بات ہوئی ہے, پھر میدان حشر کی بات ہوئی ہے. وہاں پہ ایک مرحلہ آنا ہے جو ہم جانتے ہیں, جو حساب کا مرحلہ ہے. وہاں پہ وہی جو سوال قرآن کے آتے ہوتے ہیں, قرآن کی آیات آتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, جو حساب کتاب ہے اللہ رب العزت آسان فرمائے ہمارے حساب, اور اللہ کی طرف سے وہ آسان ہو جائے. اس کے بعد ایک بات ہے جب آپ کے اعمال نامے تقسیم ہونے ہیں. اعمال نامے تقسیم ہونے کا معاملہ بھی آپ پڑھتے ہیں احادیث میں کہ کسی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, کسی کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا, کسی کو پشت کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. اس کی بھی آپ نے وہ جو ہے اس کی تفسیر دیکھنی ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے. جو دنیا میں سیدھے عمل کرتے رہے, جو سیدھے ہاتھ سے کہہ لیں اپنے معاملات جو ہیں رائٹ معاملے جنہوں نے سلیکٹ کیے, رائٹ ڈائریکشن سلیکٹ کی, اور اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے رہے, ان کو تو سیدھے ہاتھ میں پیش کیا جائے گا. اور الٹے ہاتھ میں دیے جانے والے جنہوں نے قرآن اور سنت کے اگینسٹ سلیکشن کی ہے, جن کے ہاتھ اسی طرف چلتے رہے ہیں, اسی طرف ان کے عمل ہوتے رہے ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہیں اور ان کے اپوزٹ ہیں. اس کے بعد جو پیچھے پشت کی طرف سے ان کے ہاتھوں میں دیے جانے جو ہیں اعمال نامے, یہ بھی بڑا ڈرنے والا معاملہ ہے کہ کئی تفاسیر اس کے لیے ملتی ہوتی ہیں کہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ اعمال نامہ پکڑنا ہی نہیں چاہیں گے, وہ ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھائیں گے, وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے اور فرشتے زبردستی پیچھے ان کے ہاتھ میں دے کے جائیں گے. کچھ اور تفاسیر ملتی ہیں کہ اتنے نادان اور اتنے گناہ کے کام کر لیے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے, تو ان کو پیچھے سے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے اعمال نامے دے کے جا رہے ہیں. تو یہ مرحلہ ہے, ایک گزرنا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ رب العزت ہمارا اعمال نامہ ہمارے کس ہاتھ میں دے گا اور کہاں کس ہاتھ سے ہمیں پکڑایا جائے؟ کہہ لیں کہ اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی ہے. ہم نے اس مرحلے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر جو مرحلہ گزرے گا تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسا عمل کریں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہمیں ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں پکڑا دے. اس کے بعد آپ کا آگے آتا ہے میزان کی بات آتی ہوتی ہے. میزان کی بات یہ ہے کہ چیزوں کے اندر وزن جو ہے یہ ایک مرحلہ آنا ہے, جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ناپا اور تولا جانا ہے. رائی کے دانے کے برابر بھی کیا گیا عمل جو ہے وہ حاضر کیا جائے گا اور اس کا وزن کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیزوں کے اندر وزن اخلاص کے ساتھ بڑھتے ہیں, محبتوں کے ساتھ بڑھتے ہیں, سچائیوں کے ساتھ. آپ کے الفاظ, پروگرام ختم ہونے لگا, انشاءاللہ اپنی اصلاح کرتے جائیے. دوبارہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.